बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज हम बयान कर रहे हैं बायोग्राफी सीरत हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के पहले सफ़ीर। तो दोस्तों, ये शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं। वो कुरैश के फूल था, सबसे खूबसूरत और जवान। मौरखीन और रावी इसे मक्का वालों का सबसे दिलकश करार देते हैं। वो माल और दौलत में पैदा हुआ और इसकी परवरिश हुई और वो इसकी सैशों के साथ पला बढ़ा। शायद मक्का में कोई लड़का ऐसा ना हो जिसको इसके वालिदैन ने मसूब बिन उमैर के तरह लाड प्यार किया हो। ये खुश मिजाज नौजवान प्यार और लाडा प्यार, मक्का के ख़वातीन की गुफ्तगू, इसके क्लबों और मजलिसों का जेवर, क्या ये मुमकिन है कि वो ईमान के अफसानों में से हो? अल्लाह की कसम, मुसाब बिन उमैर या मुसाब अच्छा का किस्सा कितना दिलचस्प है। जैसा कि मुसलमानों में इनका उर्फी नाम था, वो इन लोगों में से एक थे जिन्हें इस्लाम ने बनाया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला था। लेकिन वो कौन था? इनकी कहानी तमाम बनी नौ इंसान के लिए बैसे फ़ख्र है। तो दोस्तों, नौजवानों ने एक दिन वो बात सुनी जो अहले मक्का ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शुरू कर दी थी कि अल्लाह ताला ने इन्हें बिशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा है कि वो इन्हें अल्लाह वाहिद की इबादत की तरफ बुलाएं। जब मक्का सोता और बेदार हुआ तो वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन के सिवा कोई बात नहीं थी और ये बिगड़ा हुआ लड़का सबसे ज़्यादा तवज्जो से सुनने वालों में से था। इसकी वजह यह थी कि अगरचे वो जवान था, क्लबों और मजलिसों के फूल हिकमत और अकल की ज़हरी शक्ल मुसाब की सफ़ात में से थी। इसने सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले कुरैश के मुअज़्ज़िज़ीन और बुजुर्गों से दूर अरकम बिन अरकमदार के घर अस्फा में मुलाकात करते हैं। उसने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। वो एक रात तड़पते और बेचैन होकर दारुल अरकम में गए। वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मुलाकात कर रहे थे, इन्हें कुरान पढ़ा रहे थे और इनके साथ अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहे थे। मुसाब ने मुश्किल से अपनी नशिस्त संभाली थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की गई आयत पर गौर किया था। जब इस रात इसका दिल वादा शदा दिल बन गया, खुशी ने इसे अपनी नशिस्त से तकरीबन उतार दिया, क्योंकि वो एक जंगली खुशी से भरा हुआ था। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी धड़कते दिल को अपने दस्त मुबारक से थपकी दी और समुद्र की गहराइयों की खामोशी ने आपका दिल भर दिया। पलक छपते ही वो नौजवान जो अभी मुसलमान हुआ था, अपनी उम्र से ज्यादा हिकमत और वक्त के धारे को बदलने वाला अज़म ज़ाहिर हुआ। तो दोस्तों, मुसाब की वालदा खन्नास बिन मालिक थी और लोग इनसे तकरीबन दहशत की हद तक डरते थे, क्योंकि वो एक मजबूत शख्सियत की मालिक, माँ के अलावा किसी से ना तो होशियार और ना ही डरती थी। यहाँ तक कि अगर मक्का अपने तमाम बुतों, शराफ्तों और सहराओं के साथ इसको चैलेंज करे तो वो इसका मुकाबला करेगी। जहां तक अपनी वालदे के साथ झगड़े का तल्लुक है, तो ये एक नामुमकिन खौफ था। इसलिए इसने जल्दी से सोचा और अपने इस्लाम को इस वक्त तक खुफिया रखने का फैसला किया जब तक अल्लाह ने चाहा। आप कसर से दारुल अरकम में आते रहे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक लेते रहे। वो अपने ईमान से मुतमन था और अपनी माँ के गुस्से से बचता था, जिसे इसके इस्लाम कबूल करने का इल्म नहीं था। तहाँ मक्का ने इस वक्त कोई राज नहीं रखा, क्योंकि कुरैश की आंखें और कान हर जगह बहुत चौकन्ना और हर कदम के निशान को चेक कर रहे थे। एक मरतबा उस्मान बिन तैयार ने इन्हें मुसलसल आराम के घर में दाखिल होते हुए देखा। फिर दूसरी मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ते हुए देखा। जैसे इसने इसे देखा, वो जल्दी से भागकर मुसाब की वालदा को खबर दी। वो इससे हैरान थी। मुसाब अपनी वालदा, अहले मक्का और इनके इर्द गिर्द जमा होने वाले मक्का वालों के सामने खड़ा हुआ। इनसे नाकाबिले तरदीद सच्चाई बयान की और कुरान की तिलावत की, जिसने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दिलों को साफ किया और इन इज्जत, हिकमत, अदल और इंसाफ से भर दिया। तकवा इसकी माँ ने एथन को एक जोरदार जब लगाने का इरादा किया, लेकिन वो हाथ जो तीर की तरह था जल्द ही इस ताकतवर रोशनी के सामने दम तोड़ गया, जिसने मासूम शान के साथ इसके चेहरे के चमक में इजाफा किया, क्योंकि यह खामोश इत्मीनान के साथ एहतराम का मुतालबा करता था। ताम इसकी माँ ने अपनी मादरियत की दबाव के तहत इसे मारने और दर्द से बचाया। हालांकि एक इख्तियार में था कि वो अपने देवताओं का बदला ले, जिन्हें इसने तर्क कर दिया था।
اس کے بجائے وہ اسے اپنے گھر کے ایک کچے کونے میں لے گئی اور اس میں بند کر دیا۔ اس نے اسے بیڑیاں ڈال دی اور اسے وہیں قید کر دیا، یہاں تک کہ اس نے کچھ مومنین کے حبشہ کی طرف ہجرت کی خبر سنی۔ اس نے اپنے آپ کو سوچا اور اپنی ماں اور اپنے محافظوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح حبشہ کی طرف فرار ہو گیا۔ وہاں وہ اپنے ساتھی مہاجرین کے ساتھ حبشہ میں ٹھہرے اور پھر ان کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا مشورہ دیا اور انہوں نے اطاعت کی۔ لیکن مصعب حبشہ میں ہوں یا مکہ میں، ان کا ایمان کا تجربہ ہر جگہ اور ہر وقت خود کو ظاہر کرتا ہے۔ موسیٰ کا یقین ہو گیا کہ اس کی زندگی اتنی اچھی ہوگی کہ وہ اعلیٰ موجد اور عظیم خالق کے لیے قربانی کے طور پر پیش ہو سکے۔ وہ ایک دن کچھ مسلمانوں کے پاس گیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی سر جھکا لیا اور آنسو بہانے، کیونکہ انہوں نے آپ کو بہت سیدھا کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ وہ مسلمان ہونے سے پہلے ہی اس کی پرانی صورت کے عادی تھے، جب ان کے لباس باغ کے پھولوں کی طرح خوبصورت اور خوشبودار ہوتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی نظروں سے، شکر گزار اور محبت بھری نظروں سے دیکھا اور آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور فرمایا، میں نے ماسب کو یہاں دیکھا اور مکہ میں اس کے والدین سے زیادہ پیار کوئی نوجوان نہیں تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اسے چھوڑ دو۔ اس کی ماں نے اس سے وہ تمام عیش و عشرت روک دی تھی جب وہ اسے اس کے مذہب میں واپس نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے اپنے دیوتاؤں کو ترک کرنے والے کسی کو بھی اس کا کھانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، چاہے وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ اس کا آخری تعلق اس وقت تھا جب اس نے حبشہ سے واپسی کے بعد اسے دوسری بار قید کرنے کی کوشش کی اور اس نے قسم کھائی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ان تمام لوگوں کو قتل کر دے گا جو اس کی مدد کے لیے اسے بند کرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ اس کے عزم کی سچائی کو جانتی تھی۔ جب اس کا ارادہ تھا اور اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس لیے اس نے روتے ہوئے اسے الوداع کہا۔ جدائی کے لمحے نے ماں کی طرف سے بے وفائی اور بیٹے کی طرف سے ایمان کے ایک عجیب وابستگی کا انکشاف کیا۔ جب اس نے اسے گھر سے نکالتے ہوئے کہا، چلے جا، میں اب تمہارا نہیں رہا، ماں وہ اس کے قریب گیا اور کہا، اے ماں، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور میرا دل آپ کے ساتھ ہے۔ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے غصے سے اسے جواب دیا، ستاروں کی قسم، میں آپ کے مذہب میں ہرگز داخل نہیں ہوں گی تاکہ آپ کی حیثیت کو نیچا اور میرے حواس کمزور ہو جائیں۔ چنانچہ مصعب نے وہ عظیم عیش و آرام چھوڑ دیا جس میں وہ رو رہا تھا۔ وہ ایک ایسی مشکل زندگی سے منتمن ہو گیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سخت ترین کپڑے پہن کر ایک دن کھانا کھایا اور دوسرے دن بھوکا۔ یہ جذبہ جو مضبوط ترین ایمان پر مبنی تھا، اللہ کے نور سے مزین تھا۔ اس نے اسے ایک اور انسان بنا دیا جو دوسرے عظیم روحوں کے آنکھوں کو میل کرتا ہے۔ جب وہ اس حالت میں تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشن سونپا جو مدینہ میں ان کا ایلچی ہونا تھا۔ اس کا مقصد انصار کو ہدایت دینا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے اور عقبہ میں آپ سے بیعت کر چکے تھے، دوسروں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور مدینہ منورہ کو عظیم ہجرت کے دن کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ اور بھی تھے جو عمر میں مصعب سے بڑے تھے اور خاندانی تعلقات کے اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ممتاز اور قریب تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا، وہ مدینہ منورہ میں اسلام کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ڈال کر اس وقت کا سب سے اہم کام ان کے سپرد کر رہا تھے۔ مدینہ کا روشن شہر، ہجرت کا گھر، اسلامی مبلغین کا بہار اور مستقبل کے آزاد کرنے والوں کا مقدر تھا۔ مصعب اس کام اور توکل کے برابر تھا جو اللہ نے اسے دیا تھا اور وہ بہترین دماغ اور اعلیٰ کردار سے آراستہ تھا۔ اس نے اپنے تقوی، راست بازی اور اخلاص سے اہل مدینہ کے دل جیت لیے اور انہوں نے اللہ کے دین کو بھیڑ باندھ کر قبول کیا۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہاں بھیجا، اس وقت بیعت عقبہ پر صرف 12 مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اس نے بمشکل چند مہینے پورے کیے تھے کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حج کے موسم میں مدینہ کے مسلمانوں نے 70 مومن مردوں اور عورتوں کا ایک وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ روانہ کیا۔ وہ اپنے استاد اور اپنے پیغمبر کے ایلچی مصعب ابن عمیر کے ساتھ آئے۔ مصعب نے اپنی عقل اور فضیلت سے ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایلچی اور اساتذہ کا انتخاب کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ مصعب اس کے مشن کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا
وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور اس کے دین کا مبلغ ہے جو لوگوں کو ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پر وہ ایمان رکھتے تھے، وہ پیغام پہنچائے والے سے زیادہ نہیں تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ اسد بن زرار کی میزبانی تھی اور وہ دونوں قبیلوں، مکانوں اور مجالس میں جایا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تلاوت سناتے تھے اور ان میں یہ باور کراتے تھے کہ اللہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس نے کچھ ایسے واقعات کا سامنا کیا تھا جو اس کی زندگی اور اس کے ساتھ والوں کی زندگی کا خاتم کر سکے، لیکن اس کا فعال ذہن، عظیم دماغ کی وجہ سے ایک دن وہ لوگوں کو تبلیغ کرنے ہوئے حیرت زدہ رہ گئے کہ مدینہ منورہ میں قبیلہ عبد الشحال کے سردار اسید بن حضیر کو ایک کھینچے ہوئے تیر سے ان کا سامنا کر رہے تھے۔ وہ غصے اور عداوت کے ساتھ اس شخص کے خلاف بھڑک رہا تھا جو ان کے معبودوں کو چھوڑنے کا کہہ رہا تھا، اس کی قوم کے مذہب کو خراب کرنے آیا تھا اور اس سے صرف ایک خدا کے تصور کی بات کرتا تھا جسے وہ پہلے نہیں جانتے تھے اور نہ کبھی سنا تھا۔ ان کے معبود ان کی عبادت کا مرکز تھے اور انہیں مدد کے لیے پکاریں گے، اس طرح وہ سوچتے اور تصور کرتے تھے۔ جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کا تعلق ہے، جس کی طرف یہ ایلچی بلا رہا تھا، اس کی جگہ کو کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کوئی اسے دیکھ سکتا تھا۔ مصعب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں نے جب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غصے کے عالم میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے، لیکن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ اسید اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اسید الدین زوارا چیخ کر بولا، تمہیں یہاں کیا لایا ہے؟ کیا تم اپنے ایمان کو خراب کرنے کے لیے لا رہے ہو؟ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اور سمندر کے سکون اور اس کی طاقت کے طرح مصعب نے اپنی عمدہ تقریر شروع کی، کیا آپ بیٹھ کر نہیں سنتے گے؟ اگر آپ کو ہمارا مقصد پسند ہے تو آپ قبول کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ ناپسند ہے تو ہم آپ کو کس چیز سے بچا لیں گے؟ تم نفرت کرتے ہو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کتنا شاندار آغاز جس کا اختتام خوشگوار ہو گیا۔ اسید ایک سوچنے والا اور ہوشیار آدمی تھا اور یہاں اس نے دیکھا کہ مصعب اسے سننے کی دعوت دے رہا ہے اور مزید نہیں، اگر اسے یقین ہو جائے تو وہ قبول کرنے کا، اور اگر قائل نہ ہوا تو مصعب اپنا محلہ اور قبیلہ چھوڑ کر کسی اور محلے میں چلا جائے گا جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وہاں پھر اسید نے اسے جواب دیا کہ اچھا یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنا تیر زمین پر گرا دیا اور سن کر بیٹھ گیا۔ مصعب نے مشکل سے قرآن پڑھا تھا، اس مشن کی وضاحت کرتا تھا جس کے ساتھ محمد بن عبداللہ آئے تھے۔ جب اسید کا ضمیر پیارا اور روشن اور الفاظ کی تاثیر سے بدلنے لگا تھا اور اس کی خوبصورتی سے معروف ہو گیا، جب مصعب اپنی بات سے فارغ ہوئے تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تقریر کتنی خوبصورت ہے اور کتنی سچی ہے، اس دین میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ مصعب نے اس سے کہا کہ اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کر لو اور کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسید کچھ دیر کے لیے سوچتے ہوئے اور پھر اپنے سر پر صاف پانی ڈال کر واپس آئے اور وہیں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی اور پھر سعد ابن معاذ نے آ کر مصعب کی بات سنی تو وہاں مان گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر سعد بن عبادہ آئے، وہاں اور بھی ان کے اسلام میں داخل ہونے سے برکتیں آئیں۔ اہل مدینہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اگر اسید بن حضیر، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ سیدھے مصعب کے پاس جاؤ اور ایمان لاؤ، وہ ہمیں حق اور صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ایلچی بغیر موازنہ کے کامیاب ہوا۔ یہ وہ کامیابی تھی جس کا وہ حقدار تھا اور جس کی وہ برابر تھے۔ دن اور سال گزرتے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور قریش غیرت سے مشتعل ہو گئے اور نیک بندوں کو پیچھے ان کے بے دین پیروی کر رہے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر ہوئی جس میں انہیں سبق سکھایا گیا اور وہ اپنی مضبوط گرفت کھو بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو انتقام کے لیے تیار کیا اور یوں جنگ احد کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو متحرک کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر تاکہ ان کے ہوادار چہروں کے درمیان چھانٹے اور معیار کے مطابق اس سے ایک کو منتخب کرے۔ اس کے بعد اس نے مصعب دی گڈ کو بلایا اور وہ آگے بڑھے اور معیار کو لے گئے۔ خوفناک جنگ چھڑ رہی تھی، لڑائی غضبناک تھی
تیر اندازوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پہاڑ پر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جب انہوں نے مشرکوں کو شکست کھا کر پیچھے بٹتے دیکھا، لیکن ان کے اس عمل نے جلد ہی مسلمانوں کو فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر قریش گھڑ سواروں نے مسلمانوں کو بے خبری میں لے لیا اور اس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان مشرکین کے تلواروں سے مارے گئے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار اور وحشت کو دیکھا تو مشرکین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے ان پر اکتفا کیا۔ مصعب نے آنے والے خطرے کو دیکھا تو اس نے معیار بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شیر کی دھاڑ کی طرح وہ مڑا اور دائیں بائیں چھلانگ لگا کر دشمن سے لڑتا اور مار ڈالا، اور صرف یہ چاہتا تھا کہ دشمن کی متوجہ اپنی طرف معتبل کرائے تاکہ ان کی توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائے۔ اس طرح وہ اپنے آپ میں ایک پوری فوج بن گیا، بلکہ مصعب اس طرح لڑنے کے لیے اکیلے نکلے جیسے وہ جنات کا لشکر ہے جو ایک بات سے تقدس کو بلند کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار مار رہا تھا، لیکن دشمن اس سے بڑھ رہے تھے۔ وہ ان کی لاش پر قدم رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر سکے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کو اسی لائن میں پیدا کیا۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میدان جنگ کا معائنہ کرنے اور اس کے شہداء کو ادا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ جس پر رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ خباب بن رات رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہمارا اجر اللہ کے ذمہ واجب الادا ہو گیا۔ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کے ثواب کی زندگی میں کچھ حاصل نہ ہوا، اور ان میں سے ایک مصعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ اور جو احد کے دن شہید ہوئے، انہوں نے پسے ہوئے اونی چادر کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، اور اگر ہم اس سے کے سر ڈھانپتے تو اس کا پاؤں کھل جاتے، اور اگر اس کے پاؤں ڈھانپتے تو اس کا سر کھل جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اس کا سر اس سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر لیمن گراس ڈال دو۔ اس گہرے غمگین درد کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ کی وفات اور مشرکوں کے ہاتھوں ان کی لاشوں کو مسح کرنے پر اٹھانا پڑا، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ میدان جنگ آپ کے اصحاب کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا، یہ سب سچائی، تقوی اور روشن خیالی کے چوٹی کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس سے سب کے باوجود وہ اپنے پہلے ایلچی کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہوئے اسے الوداع کہہ رہے تھے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی باقیات کے پاس کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو محبت اور وفاداری جاری تھی۔ مومنوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کو سچا کر دیا۔ تو دوستو، سلام ہو تم پر اے مصعب، سلام ہو تم پر اے شہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔